बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बच्चे ठीक होंगे। चलें आज हम इफ़ाए अहद अपना सबक नंबर 6 इसका अगला हिस्सा शुरू किए देते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कसम और कौल की पाबंदी। कसम और कौल की पाबंदी। कसम का दूसरा अगर मायने हम लें तो ये होता है हलफ, यानी कि ऐसी बात कि जिस पर हम किसी से ख़ास किसी शख्स का नाम लेकर या एक ऐसी ताकत का नाम लेकर कसम खाएं या हलफ उठाएं कि हम अपने से ज़्यादा ताकतवर हस्ती का नाम लेकर ये हलफ उठाएं कि मैं जो बात करूँगा उसे पूरा करूँगा। तो यूँ बाज़ औक़ात हम उर्फ़ आम में कसम उठा लेते हैं कि मुझे कसम है मेरे अल्लाह ताला की जिसने मुझे पैदा किया, मुझे कसम है उस ज़ाते बारी की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। अक्सर ये अल्फाज जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम में और आम इंसान की कसम में बहुत फ़र्क है। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी का कौल अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा सच्चा कौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। चुनाचे यहाँ कसम से मुराद अल्लाह ताला की पाक हस्ती और उसकी ताकत का ज़िक्र करके हम एक ख़ास बात जो है वो आपस में तय कर लें। और दूसरा लफ्ज़ है कौल। कौल को हम उर्फ़ आम में क्या कहते हैं? बात। यानी कसम और कौल जब हम किसी से तय कर लें तो उसकी पाबंदी करने का नाम जो है वो भी वादा की पाबंदी में शामिल होता है। यानी अहद उस मुआहदे को भी कहते हैं जो अल्लाह ताला के नाम की कस्में खाकर बंदे आपस में करते हैं। जैसे अरशाद रब्बानी है व औफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा अहदतुम वला तनकुदुल ईमाना बादा तौकीदिहा। यह सूरतुन नहल आयत नंबर 91 यानी कि 91 है। वाउफू और पूरा करो बिअहदिल्लाहि अल्लाह के साथ किए गए वादों को, इज़ा जब अहद तुम वादा करो, वला तनकुदू और ना तोड़ो अलैमाना अपने वादों को, बाद इसके तौकीदिहा इसे जोड़ लेने और पक्का कर लेने के बाद इन कस्मों और कौलो करार को ना तोड़ो। अलैमान लफ्ज़ जो है ये भी कसम और कौल के मुतरादिफ इस्तेमाल हुआ है। यानी जब हम बात करते हैं कि तुम्हारा ईमान क्या है, यानी तुम्हारे अंदर की बात क्या है, तुमने क्या बात तय की है, चुनाचे इसी चीज़ का नाम जो है एक तरह का कसम है। कुरान मजीद में अहद की पाबंदी के साथ साथ अक़द की पाबंदी का जिक्र भी किया गया है, और अक़द के लफ्ज़ी मायनी जो हैं वो क्या हैं? गिरा लगाने के हैं। सूरतुल माइदा आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला के इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूदी, ए मोमिनो ए ईमान वालो अपने वादों को अपने करारों को पूरा करो। उकूद अकद की जमा जिसके मायने है कि खुद से किसी के साथ गिरा लगाई, जो बंधन बांधा, जो काम तय पाया उसको पूरा करो। समझ आ गई? चलें जी हम आगे चलते हैं। अकद के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? गिरा लगाने के हैं, और इससे मुराद लेन देन और मामलात में अपने तहरीरी और ज़ुबानी वादों का ख्याल रखना है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि बाज़ औक़ात हम शादी करते हैं, शादी होती है, मियाँ बीवी एक रिश्ते में बंध जाते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है कि उनका अक़द कर दिया गया है, उनका निकाह हो गया। और उस पर दूसरी बात क्या है कि उस अक़द को लोगों के सामने तय करके एक कागज़ पर लिख लिया जाता है जिसका नाम निकाह नामा होता है। ठीक है, कि इस तरह उनके आपस के मामलात और उनके आपस के ताल्लुकात को लोगों के सामने अनाउंस करके लोगों के सामने तहरीरी शक्ल में ले आया जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें रिश्ता इज़्दवाज में बांध दिया है। और इस तरह ये वादा कौली और तहरीरी यानी ज़ुबानी और तहरीरी दोनों तरह से हो सकता है। बाज़ औक़ात होता यह है कि हम कोई आपस में कारोबार करते हैं, कोई मामला तय पाते हैं, तो हम कहते हैं जी आपस में बात हो गई है, कॉल हो गया है, कॉल ठहर गया है, यानी कि हमने बात पक्की कर ली है। लेकिन मेरे अल्लाह का क्या इरशाद है कि इन बातों को पक्की करने के साथ साथ क्या करो, इनको लिख लिया करो और उस पर गवाह भी ले आया करो। इसीलिए अक़द के मौका पर
لوگوں کا گواہ پیش کرنا اور خاوند اور میاں اور بیوی کے لیے گواہوں کا پیش کرنا جو ہے ان کے رشتے کو مزید اتھینٹک بنا دیتا ہے۔ اسی طرح کاروباری معاملات میں بھی جب ہم معاملات طے پائیں تو اس کے دوران اگر ہم اس کو لکھ لیں تو یہ ہمارے تحریری وعدے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں تحریری اور زبانی ہر دو وعدے جو ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک شخص بعثت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام حضرت عبداللہ بن ابی الخمسہ بتایا جاتا ہے، حزمہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ طے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں تشریف رکھیے، میں گھر جاتا ہوں، وہاں سے اپنا معاملہ نپٹا کر میں آ جاتا ہوں۔ اب ہوا کیا کہ وہ شخص تو واپس چلا گیا اور وہ اپنے دنیاوی معاملات میں بھول گیا کہ میں کسی کو وہاں وعدے میں باندھ کے آ گیا ہوں، لیکن جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ کون سی ہستی تھی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ انہوں نے اتنی بات گوارا نہ کی کہ وہ وہاں کھڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن ہو گئے اور وہ شخص واپس نہیں لوٹا، لیکن جیسے ہی اس شخص کو اس چیز کا خیال آیا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملہ کے لیے وہاں ٹھہرنے کو کہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ہوں، وہ بھاگا دوڑا وہاں پہ پہنچا تو ہانپتے کانپتے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود ہیں، اور بہت ہی شرمندہ ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اس حرکت پر اگرچہ بہت تکلیف ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ اگرچہ اب عبداللہ آپ کے اس کام سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، ایذا پہنچی ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ یہ ہوتے ہیں وعدے پورے کرنا، اور وعدہ پورا کرنے والا آگے کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہجرت نبوی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کا کام جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑے وعدے کے ساتھ ملحوظ تھا، وعدے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کا پورا نہ کرتے تو لوگوں میں کیا شمار ہو جاتے کہ خدا نہ خواستہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن کہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر بہترین انتظام پر آپ امین کہلائے، اور صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کے القاب ہیں جو لوگوں میں مشہور تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کی بہترین مثال قائم کی۔ پھر اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی اور کفار کی جو آپس میں معاملات طے پائے، ان میں ایک شک یہ تھی کہ اگر مکہ کے کوئی بھی مسلمان کسی طرح مدینہ ہجرت کر کے آ جاتا ہے تو مسلمان پابند ہوں گے کہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص، ایک نوجوان، ایک صحابی جن کا نام ابو جندل تھا، وہ پریشان حال، بہت ہی زیادہ صعوبتوں اور تکلیفوں سے خود کو بچاتے ہوئے کسی طرح مدینہ پہنچ گئے۔ صحابہ اکرام بھی یہی چاہتے تھے کہ ابو جندل کو یہاں ہی روک لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو جندل، تو صبر کر، کہ تجھے صبر کرنا ہے، کیونکہ میں کافروں سے وعدہ کر چکا ہوں۔ چنانچہ ابو جندل وہاں سے روانہ کر دیے گئے، اور بعد میں یہی لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے آ رہے تھے، انہی لوگوں نے خیبر کے مقام پر ٹھہرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک طرف مسلمانوں کی وہاں پہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ جو مکہ سے آئے ہوئے تھے اور وہ وعدے کے مطابق واپس نہیں واپس بھیج دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس نہ رکھا، لیکن وہ لوگ خیبر کے میدان میں یا وہاں انہوں نے اپنی آبادکاری شروع کر دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی پورا ہو گیا اور ان کو بھی ایک محفوظ مقام مل گیا۔ اسی طرح اگلا آپ ہیڈنگ دیکھیں، حسن عہد، پیج نمبر 22 پر، کہ ایک بڑھیا، یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی، چلیں پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک بڑھیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری تفصیل سے اس کا حال پوچھا کہ آپ کیسی ہیں، آپ کا گزارا کیسا چل رہا ہے، بچے ٹھیک ہیں، یعنی اس طرح مکمل تفصیل کے ساتھ ان کا حال چال پوچھا۔ جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کی طرف اس قدر توجہ کیوں فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خدیجہ کے زمانے میں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں ہمارے ہاں آیا کرتی تھی، اور حسن عہد ایمان سے ہے، یعنی چونکہ آیا کرتی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان بڑھیا سے بہت اچھا سلوک کیا کرتی تھی، انہیں بٹھاتی تھی، کھانے کو دیتی تھی، جب واپس جاتی تھی تو تحفے تحائف بھی ساتھ دیتی تھی۔ اس لحاظ سے یہ سلوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھیا کے ساتھ کیا گیا حضرت خدیجہ کے دور میں بہت یاد تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس طرح دوبارہ گھر آنے پر اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا، یعنی یہ حسن سلوک کی ایک بہت بڑی اور خوبصورت مثال ہے۔ چنانچہ وہ عورت بھی اسی طرح خوش گئی کہ میں اس گھر میں پہلے بھی آتی تھی تو میرے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوا، اور اب اگر میں آج آئی ہوں تو تب بھی ان کے نہ ہونے پر بھی میرے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوا ہے۔ یقیناً یہ حسن اخلاق کی، حسن وعدے کی ایک بہترین مثال ہے، یعنی کہ اپنے ملنے جلنے والوں سے یکساں سلوک کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ چلے میں اپنا بھی ایک ایکسپیرینس آپ کو بتاتی ہوں کہ میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس دنیا میں اب نہیں، 18 سال ان کو ہو گئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی مجھے اپنی والدہ کے ساتھ وابستہ کوئی عورت، کوئی خالہ، کوئی آنٹی نظر آتی ہیں، میں رک جاتی ہوں، میں ان سے بات چیت کرتی ہوں، ان کا حال چال پوچھتی ہوں، اور اگر میرے پاس کچھ دینے کو ہو تو میں ان کو وہ بھی کرتی ہوں، کیونکہ میری والدہ ان کے ساتھ بہت ہی شفقت کا سلوک کیا کرتی تھی، اور مجھے وہ وقت ان کو دیکھ کے اسی طرح یاد آتا ہے۔ بلکہ ایک تو میری خالہ وہ ہمارے کام بھی کیا کرتی تھی، کپڑے دھونے کا اور کچھ اس طرح کا، لیکن میری ماں کے ساتھ ان کا بیٹا بالکل بہنوں جیسا سلوک تھا، اور جب ہم لوگ ان کی اپنی اماں کی وفات کے پاس جاتے تو وہ خالہ، ان کا نام تھا خالہ سینا، تو وہ بہت اچھی تھی، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آتی تھی، اور اگر ہم کبھی کوئی تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے تو ہمیں کہا کرتی تھی، میں نہ رہی تو پھر تمہیں پتہ لگنا ہے، پھر تمہیں اپنی ماں یاد ہونی ہے کہ ماں دی بہن بھی یاد ہونی ہے۔ تو دیکھو کہ وہ رشتہ وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور آج بھی یقین کریں اب خالہ سینا بھی اس دنیا میں نہیں رہیں، لیکن مجھے آج بھی ان کے یہ لفظ یاد آتے ہیں، ماں کی طرح مجھے وہ ابھی بھی یاد آتی ہیں، مجھے ان سے اتنی شفقت تھی ہمیں سارے بہن بھائیوں کو، کہ آج بھی وہ ماں کی طرح، ماں سے بھی بعض اوقات زیادہ یاد آتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل ماؤں والا رویہ کیا تھا یا ماں کی بہن بن کر دکھایا تھا۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی آتا ہے، اس کے ساتھ آپ کے والدین اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، تاکہ انہیں آپ کے ماں باپ کا برتاؤ جو ہے اچھا لگے، اور انہیں لگے کہ انہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا گیا ہے جیسا کہ ان کے والدین کے دور میں ہوتا تھا۔ چلے میرا خیال ہے آپ کو حسن عہد کی یہ مثال بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہے افائے عہد دینداری کی علامت، یعنی کہ جس شخص میں افائے عہد نہیں ہے، یعنی وعدہ پورا کرنے کی صفت موجود نہیں ہے، وہ شخص کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کا دین ہی نہیں۔ دین کس کے ساتھ ہے؟ وعدے کے پورا کرنے پر۔ جیسے آپ کو میں نے پیچھے بتایا کہ ایک کامل امان مومن وہ ہے کہ جو وعدہ، جب کسی سے وعدہ کرے تو اسے پورا کرے۔ اب کامل ایمان ہمارے دینداری کی علامت ہے، اگر ہم اپنے ایمان میں پکے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم مکمل دیندار بھی نہیں ہیں، اور ہم نے اپنے دین اسلام کا صحیح پرچار بھی نہیں کیا۔ چنانچہ دینداری کی علامت میں کیا ہے کہ وعدے کو پورا کیا جائے، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا دین لمن لا عہد لہ، نہیں دین اس شخص کے لیے کہ جس نے وعدہ پورا نہ کیا، یعنی جو اپنے وعدے اور قول و قرار کا خیال نہیں رکھتا اس میں دین نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وعدے کی پابندی دینداری کی علامت ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی دین میں کمزوری کی علامت ہے۔ اور وعدے کی خلاف ورزی کون کرتے ہیں؟ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا، منافق، جو دین کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، جو اللہ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، اور جو رسول کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا باعث ہے۔ عہد یا عقد وہ قول و قرار ہے
جو بندہ اللہ سے کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کی معبود ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پابند ہو جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے اللہ کے بندے بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا معبود ماننا بھی ضروری ہے. چنانچہ جو بندہ اللہ سے عہد یا عقد وہ قول و قرار ہے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے یا بندہ بندے سے کرتا ہے. مثلا ہم آپس کے معاملات میں ایک دوسرے سے جو بات چیت کرتے ہیں وہ اس وعدے کی پابندی ہی ہے، وہ ہماری زبان کی لاج ہی ہے. چنانچہ اس کو پورا کرنا اللہ اور بندے کا حق ادا کرنا ہے. حقوق کی اس ادائیگی کا نام کیا ہے؟ دین ہے. اور جو شخص اپنے خالق و مالک سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا وہ دین کی روح سے محروم رہتا ہے، یعنی کہ وہ اسے دین کی روح اس کی جسم میں اس کے روح میں سمانے کی بجائے وہ اس سے نکل جاتی ہے، وہ اس سے چھن جاتی ہے. چنانچہ اپنے وعدے کو پورا کرنا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. جس کی زبان نہیں اس کا اخلاق نہیں، اور جس کے وعدے پکے نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اسے جھوٹا کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے گھر موجود تھے، مجھے ابھی صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، تو ان کے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے تو والدہ نے پیچھے سے آواز دی کہ بیٹا اندر آؤ، میں تمہیں کھجور دینا چاہتی ہوں. تو وہ بچہ جب 2-3 مرتبہ کہنے کے بعد پہنچا تو والدہ نے اسے کھجور دی، اور جب وہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، ان کا صحابیہ کا نام مجھے یاد نہیں، کہ وہ ان سے فرمایا کہ اے وہ اس بچے کا جو نام تھا کہ اگر آپ ان کو کھجور نہ دیتی تو آپ کو جھوٹی لکھا جاتا. اب یہ دیکھیں کہ وعدہ پورا کرنا چاہے اتنا سا بھی ہے. اسی طرح جب ہم والدین بچوں سے کوئی وعدہ کرتے ہیں یا بچے والدین سے کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ایسا کر دیں ہم ایسا کریں گے، یا والدین کہہ دیتے ہیں ہم آپ کو سیر پہ لے جائیں گے، آپ کو نئے ڈریسز دلوائیں گے، آپ کی فلاں خواہش پوری کریں گے، تو یہ ایک وعدہ بن جاتا ہے. ایسے ہی اگر بچوں سے کیا گیا ہے وعدہ کیا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے تو وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اسے پورا کریں. اور اسی طرح والدین کے ساتھ اگر بچے کوئی وعدہ کریں تو وہ بچے اپنے اس عمل کو اسی کے مطابق کریں تاکہ ان کے بھی والدین کی دل آزاری نہ ہو. چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنے تمام وعدوں اور قول و قرار کی پابندی کریں اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صادق و امین کہلائیں. یعنی ہم بھی اپنے وعدہ پورا کر کے سچے بن جائیں، صادق کہلائیں، اور اپنی امانت پوری لوٹا کر امین کہلائیں. اور اللہ تعالیٰ میرے آج کے سبق کو آپ کو اللہ سمجھ آ گئی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیک اور اچھا بنائے، اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.